हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाज़िल हुई? अंजील, तौरात, कुरान पाक, ज़बूर। दुरुस्त जवाब है डी, ज़बूर। अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। कुरान पाक वो किताब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी। और ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? 72, 75, 80, 86। इसमें दुरुस्त जवाब है 86। हिजरत मदीना से पहले जो सूरतें नाज़िल हुई उनको मक्की सूरतें कहते हैं, जिनकी तादाद 86 है। कुरान पाक की कुल सूरतें 114 हैं। मक्की सूरतें 86 हैं, जबकि मदनी सूरतें 28 हैं, यानी 28 सूरतें मदनी हैं। अबराहा की शिकस्त का जिक्र किस सूरा में है? सूरा कुरैश में, सूरा अल-फील में, सूरा बनी इसराइल में या सूरा तौबा में? दुरुस्त जवाब है बी, सूरा अल-फील में। अबराहा यमन का बादशाह था। इसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ रोज कबल खाना काबा पर हमला कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने अबाबिलों के लश्कर को भेजकर इसे नीस्तो नाबूद कर दिया। इसका जिक्र सूरा अल-फील में किया गया है। रोजादार जन्नत में किस दरवाजे से दाखिल होंगे? बाबुस सलात, बाबुल जिहाद, बाबुर रेयान, बाब रमजान। इसमें दुरुस्त जवाब है सी, बाबुर रेयान। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और रोजादारों के लिए जो दरवाजा मखसूस है उसे बाबुर रेयान कहते हैं। इस्लाम का दूसरा रुकन कौन सा है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात। दुरुस्त जवाब है नमाज। याद रखें, अरकान इस्लाम की तादाद 5 है। पहला रुकन कलमा तौहीद है। नमाज, ज़कात, रोजा और हज बाकी 4 अरकान हैं। चांद गिरन के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? नमाज खसूफ, नमाज कसूफ, नमाज इस्तिस्का, नमाज इस्तिखारा। दुरुस्त जवाब है ए, नमाज खसूफ। ये चांद गिरन के वक्त पढ़ी जाती है। सूरज गिरन के वक्त नमाज कसूफ पढ़ी जाती है। नमाज इस्तिस्का बारिश के लिए पढ़ी जाती है। नमाज इस्तिखारा किसी भी काम को शुरू करने से पहले खैर व भलाई तलब करने के लिए पढ़ी जाती है। 5वें कलमे का नाम क्या है? इस्तग़फ़ार, तौहीद, रद्द कुफर, तहमीद। दुरुस्त जवाब है ए, इस्तग़फ़ार। कुल 6 कलमात हैं जिनको शश कलमात कहा जाता है। इनके नाम दर्ज झैल हैं। पहला कलमा तैयब या तौहीद है, दूसरा कलमा शहादत है, तीसरा कलमा तमजीद है, चौथा कलमा तौहीद है, 5वां कलमा इस्तग़फ़ार है, जबकि छठे कलमे को रद्द कुफर कहते हैं। कब्र में इंसान से सवालात पूछने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। मुनकर नकीर, किरामन कातिबीन, मलाइका, नूरी फरिश्ते। दुरुस्त जवाब है ए, मुनकर नकीर। किरामन कातिबीन इंसान की जिंदगी में गुनाह और सवाब का हिसाब रखते हैं। मुनाफिकीन ने कौन सी मस्जिद तामीर कराई? मस्जिद कुबा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद ज़रार, मस्जिद फ़तह। दुरुस्त जवाब है सी, मस्जिद ज़रार। मस्जिद ज़रार मुनाफिकीन ने बनाई थी उधर बैठकर साजिशें करने के लिए, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इसको गिरा दिया गया। इसका जिक्र सूरह तौबा में किया गया है। किस मस्जिद की बुनियाद तकवा पर रखी गई? मस्जिद फ़तह, मस्जिद अल हराम, मस्जिद कुबा, मस्जिद निमरा। दुरुस्त जवाब है सी, मस्जिद कुबा। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। इसे मस्जिद तकवा भी कहते हैं।
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو قباء کی بستی میں یہ مسجد تعمیر کی۔ دور جاہلیت میں خانہ کعبہ میں کون سا بت نصب تھا؟ لات، منات، عزا، حبل۔ درست جواب ہے ڈی، حبل۔ زمانہ جاہلیت میں لات، منات اور عزا کو اللہ کی 3 بیٹیاں تصور کیا جاتا تھا اور ان کے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، جبکہ حبل کو بتوں کا سردار سمجھا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ میں کل 360 بت تھے اور کہا جاتا ہے حبل خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے بیان کی ہیں؟ حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت مالک بن انس، حضرت عائشہ۔ درست جواب ہے بی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو سلطان الحدیث بھی کہا جاتا ہے، آپ نے 4000 سے زائد حدیث بیان کیے ہیں۔ احادیث پر مشتمل 6 کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحیفہ صادقہ، صحاح 6، گلدستہ حدیث، کشف الماجوب۔ درست جواب ہے بی، صحاح 6۔ صحاح صحیح کی جمع ہے۔ صحاح 6 احادیث کی 6 مستند کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں درج ذیل ہیں۔ صحیح بخاری امام بخاری نے مرتب کی، صحیح مسلم امام مسلم نے مرتب کی، جامعہ ترمذی امام ترمذی نے، سنن ابی داؤد امام ابی داؤد نے، سنن نسائی امام نسائی نے اور سنن ابن ماجہ امام ابن ماجہ نے مرتب کی۔ یہ احادیث کی 6 کتابیں ہیں جن کو صحاح 6 کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا اصل نام کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل، محمد بن ادریس، احمد بن حنبل، نعمان بن ثابت۔ درست جواب ہے ڈی، نعمان بن ثابت۔ ان کو امام اعظم بھی کہا جاتا ہے، سنی حنفی فقہ کے بانی ہیں۔ یاد رہے محمد بن اسماعیل امام بخاری کا اصل نام ہے، جبکہ محمد بن ادریس امام شافعی کا اصل نام ہے، اور احمد بن حنبل ان کا اپنا اصل نام ہے، امام احمد بن حنبل کا، جبکہ نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ کا اصل نام ہے۔ وہ حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہو۔ حدیث قدسی، متفق علیہ، ضعیف حدیث، حدیث متصل۔ درست جواب ہے بی، متفق علیہ۔ یہ وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہو۔ حدیث قدسی جس میں معانی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث متصل جس کے راوی شروع سے لے کر آخر تک پورے ہوں، اسے حدیث متصل کہتے ہیں۔ ضعیف حدیث جس کا ایک یا زیادہ راوی ایسا ہو جس کا حافظہ کمزور ہو یا اس کی یادداشت کمزور ہو، اس حدیث کو ضعیف حدیث کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں فروخت کیا گیا؟ ترکی، شام، مصر، ایران۔ درست جواب ہے سی، مصر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو بازار مصر میں بہت کم قیمت پر فروخت کر دیا۔ قرآن پاک کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر، سورہ بقرہ، سورہ یاسین، سورہ توبہ۔ درست جواب ہے بی، سورہ بقرہ۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ میں گائے کا ذکر ہے، اس لیے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی سورت ہے جس کی آیات کی تعداد 286 ہے۔ نزول کے اعتبار سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ، سورہ العلق، سورہ الناس، سورہ توبہ۔ درست جواب ہے بی، سورہ العلق۔ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس میں سورہ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ حروف مقطعات کی تعداد کتنی ہے؟ 10، 12، 14، 16۔ درست جواب ہے سی، 14۔
یاد رکھیں حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے جبکہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتوں کی تعداد 29 ہے۔ 29 صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ حروف مقطعات قرآن پاک میں وہ حروف ہیں جن کو ہم جب پڑھتے ہیں تو علیحدہ علیحدہ ایک ایک حرف پڑھتے ہیں، جیسے الف، لام، میم، یا، سین۔ قرآن مجید میں فتح مبین کس کو کہا گیا ہے؟ صلح حدیبیہ کو، فتح مکہ کو، غزوہ بدر کو، غزوہ احد کو؟ درست جواب ہے صلح حدیبیہ۔ ہجرت کے چھٹے سال 6 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کی غرض سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حدیبیہ پر کفار مکہ نے روک دیا۔ یہاں پر کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اسے قرآن پاک نے فتح مبین کہا ہے۔ اونٹنی کا معجزہ کس نبی سے منسوب ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام؟ درست جواب ہے ڈی، حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی کا معجزہ منسوب ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف ہدایت اور تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں؟ زکوٰۃ کتنی جگہ پر خرچ کی جا سکتی ہے؟ 4، 5، 6، 8؟ درست جواب ہے 8۔ سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین یعنی جو زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں، تالیف قلب یعنی جن کی تالیف قلب مقصود ہو، گردن آزاد کروانا، قرض اٹھانے والے، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور 8 مسافر۔ یہ 8 وہ مصارف ہیں جو سورہ توبہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ زکوٰۃ کی شرح کیا ہے؟ 2%، 2.5%، 5%، 5.5%؟ درست جواب ہے بی، 2.5%۔ زکوٰۃ کی شرح یعنی ریٹ آف زکوٰۃ، جس شرح سے زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے۔ 2.5% کا مطلب ہے 100 میں سے 2.5 مطلب 2.5%۔ یعنی اگر آپ کے پاس 100 تولہ سونا پورا سال موجود رہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ کی شرح 2.5% کے حساب سے 2.5 تولہ سونا بنتا ہے جو آپ زکوٰۃ میں دیں گے۔ 200 تولہ پر یہ 5 تولہ بنتی ہے۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ 5 تولہ، 5.5 تولے، 7 تولے، 7.5 تولے؟ درست جواب ہے ڈی، 7.5 تولے۔ کسی چیز کی کم سے کم مقدار جس پر زکوٰۃ دینا فرض ہو نصاب کہلاتی ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے جبکہ چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری؟ درست جواب ہے بی، 2 ہجری۔ یاد رکھیں روزہ اور زکوٰۃ 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ حجاج اکرام احرام کس جگہ باندھتے ہیں؟ مینا میں، میقات میں، مزدلفہ میں، عرفات میں؟ درست جواب ہے میقات۔ میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والے لوگ احرام باندھتے ہیں۔ صفا اور مروہ کے بیچ دوڑنا کیا کہلاتا ہے؟ سعی، طواف، میقات، وقوف؟ درست جواب ہے سعی۔ صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان مخصوص انداز میں 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان سعی کرتی رہی تھیں۔ حجر اسود کیا ہے؟ سفید پتھر، سرخ پتھر، سیاہ پتھر، گلابی پتھر؟ درست جواب ہے سی، سیاہ پتھر۔ حجر عربی زبان میں پتھر کو کہتے ہیں
جبکہ اسود کا مطلب ہے کالا یا سیاہ۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے۔ طواف کے دوران مسلمان اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ حج کا سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ سعی، وقوف عرفات، استلام، شوط۔ درست جواب ہے بی، وقوف عرفات۔ اسے حج کا رکن اعظم بھی کہتے ہیں۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو حجاج اکرام اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر یہ مقررہ وقت پر یہاں نہ پہنچ سکیں تو حج نہ ہوگا۔ میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر عظیم الشان خطبہ دیا تھا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ، یکم شوال، 8 ذی الحجہ، یکم رمضان۔ درست جواب ہے 10 ذی الحجہ کو۔ یہ حج کے مکمل ہونے کے بعد آتی ہے۔ اسے قربانی کی عید بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا۔ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے حلال جانور قربان کرتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر میں رمضان کون سا مہینہ ہے؟ دوسرا، 7واں، 9واں، 12واں۔ درست جواب ہے سی، 9واں مہینہ ہے۔ اسلامی مہینوں کے نام اس طرح ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ رمضان 9واں اسلامی مہینہ ہے۔ آدم ثانی کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام۔ درست جواب ہے ڈی، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان نوح کی وجہ سے زمین پر موجود انسانوں کا دوسرا باپ یعنی آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ یکم رمضان کو، یکم رجب کو، یکم شعبان کو، یکم شوال کو۔ درست جواب ہے ڈی، یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اور اس کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر مناتے ہیں۔ اسے چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے۔ موت کے فرشتے کا نام کیا ہے؟ جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل۔ درست جواب ہے بی، اسرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں۔ اسرافیل قیامت کے روز سور پھونکیں گے۔ میکائیل علیہ السلام کا کام روزی دینا اور بارش برسانا ہے۔ نماز پنجگانہ میں فرائض کی تعداد بتائیں۔ 15، 16، 17، 18۔ درست جواب ہے سی، 17 فرائض ہیں 5 فرض نمازوں میں۔ فجر کی نماز میں 2 فرض ہیں، ظہر کی نماز میں 4 فرض ہیں، عصر کی نماز میں 4 فرض ہیں، مغرب کی نماز میں 3 فرض ہیں اور عشاء کی نماز میں 4 فرض ہیں۔ اگر ان کو جمع کیا جائے تو یہ کل 17 فرائض بنتے ہیں۔ جہری نمازیں کتنی ہیں؟ 2، 3، 4، 5۔ درست جواب ہے 3۔ جہری نمازیں وہ ہیں جن میں امام بلند آواز میں قرأت کرتا ہے۔ یہ فجر، مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ یہ 3 نمازیں ہیں۔ اور خفی نمازیں وہ نمازیں ہیں جن میں امام آہستہ آواز میں قرأت کرتے ہیں۔ یہ ظہر اور عصر کی نماز ہے۔ یہ 2 نمازیں ہیں۔ ان کو سری نمازیں بھی کہتے ہیں۔ نماز وتر کی کتنی رکعات ہیں؟ 2، 3، 4، 6۔ درست جواب ہے 3۔ یاد رکھیں وتر ہمیشہ طاق ہوتے ہیں۔ نماز عشاء میں 3 وتر پڑھے جاتے ہیں۔ دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ فجر، عصر، مغرب، عشاء۔ درست جواب ہے ڈی، عشاء۔ نماز عشاء میں 3 رکعات وتر میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔
وطروں کی آخری رکعت میں قیام کے دوران سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھنے کے بعد دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پرانی الہامی کتاب کون سی ہے؟ انجیل، تورات، قرآن پاک، زبور۔ درست جواب ہے بی، تورات۔ سب سے پہلے الہامی کتاب جو نازل ہوئی وہ تورات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اس کے بعد زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور اس کے بعد انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور آخری الہامی کتاب قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کون سی نماز میں سجدہ نہیں کیا جاتا؟ نماز تہجد، نماز جمعہ، نماز جنازہ، نماز عید۔ درست جواب ہے سی، نماز جنازہ۔ نماز جنازہ میں نہ سجدہ ہوتا ہے، نہ اس میں رکوع ہوتا ہے، اس میں صرف قیام ہوتا ہے۔ یاد رکھیں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر بعض نے پڑھ لی تو سب سے فرض ساقط ہو گیا، لیکن اگر کسی نے نہ پڑھی تو سب گناہگار ہوں گے۔ ابو الحسن اور ابو تراب کس کی کنیت ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ درست جواب ہے ڈی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو الحسن حسن کے والد، اور ابو تراب، تراب مٹی کو کہتے ہیں، یعنی مٹی کے باپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو علم کا دروازہ کہا ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ درست جواب ہے حضرت علی المرتضیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کون سی جنگ لڑی گئی؟ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ اجنادین۔ تو درست جواب ہے جنگ جمل۔ جنگ جمل، بیٹل آف کیمل، کیونکہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھیں۔ یہ مسلمانوں کے درمیان ہونے والی پہلی جنگ ہے جو 36 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی، جس کی وجہ قصاص عثمان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ مکہ، مدینہ، کوفہ، نجف۔ درست جواب ہے ڈی، نجف اشرف میں حضرت علی المرتضیٰ کا مزار ہے۔ 40 ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعہ نماز فجر کے وقت کوفہ کی جامع مسجد میں عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں حضرت علی المرتضیٰ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا مزار عراق میں نجف اشرف میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ غزوہ خیبر، غدیر خم، فتح مکہ، صلح حدیبیہ۔ درست جواب ہے بی، غدیر خم۔ حجۃ الوداع سے مدینہ منورہ واپسی کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور حضرت علی علیہ السلام کی نسبت فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ہجرت مدینہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غار میں رہے؟ غار حرا، غار ثور، غار مکہ، غار فہر۔ درست جواب ہے بی، غار ثور۔ غار ثور مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو 3 دن تک یہاں پر قیام فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اس لیے انہیں یار غار کہا جاتا ہے۔ کس غزوہ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا اثاثہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا؟ غزوہ بدر، غزوہ تبوک، غزوہ خیبر، غزوہ احد۔
दुरुस्त जवाब है बी, ग़ज़वा तबूक। इसी मौका की निस्बत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। मुसैलमा कज़्ज़ाब को किसने कत्ल किया? साद बिन वकास, वहशी इब्ने हरब, इकरमा बिन अबू जहल, उसामा बिन जैद। दुरुस्त जवाब है बी, वहशी इब्ने हरब। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद नबूवत के झूठे दावेदार सामने आ गए। इनमें मुसैलमा कज़्ज़ाब सबसे ताकतवर था। जंगे यमामा में इसको वहशी इब्ने हरब ने कत्ल किया। हजरत बिलाल हबशी किसके पास गुलाम थे? अबू लहब के पास, अबू जहल के पास, उमैया बिन खलफ के पास, उतबा के पास। दुरुस्त जवाब है सी, उमैया बिन खलफ। उमैया बिन खलफ इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था। इसके खिलाफ कुरान की आयात भी नाज़िल हुई। हजरत बिलाल इसके गुलाम थे। ये आप पर बहुत जुल्म व तशद्दुद करता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको खरीद कर आज़ाद कराया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ दफन हैं? जन्नतुल बकी में, जन्नत मुअल्ला में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में, इराक में। दुरुस्त जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन हैं। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का लक़ब किस खलीफा राशिद ने इख्तियार किया? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। दुरुस्त जवाब है बी, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का अरसा खिलाफत बताइए। 8.5 साल, 9.5 साल, 10.5 साल, 11.5 साल। दुरुस्त जवाब है सी, 10.5 साल। अहद फारूकी में ईरानियों के खिलाफ सबसे अहम जंग कौन सी थी? जंग जलूला, जंग बवैब, जंग मदाइन, जंग कादसिया। दुरुस्त जवाब है डी, जंग कादसिया। ये अहद फारूकी की एक बड़ी जंग थी जिसमें मुसलमानों के सिपह सलार साद बिन अबी वकास थे, जबकि ईरानियों का सिपह सलार रुस्तम था। इसमें मुसलमानों को फतह नसीब हुई। फाते मिस्र कौन थे? हजरत साद बिन वकास, हजरत अम्र बिन आस, हजरत अली, हजरत अबू उबैदा। दुरुस्त जवाब है बी, हजरत अम्र बिन आस। याद रहे मिस्र भी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में फतह हुआ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल का नाम क्या था? इब्न मलजम, अबू लुलु फैरोज, आमर बिन फहीम, शिमर। दुरुस्त जवाब है बी, अबू लुलु फैरोज। ये ईरानी उल असल था। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक किस कबीला से था? बनु तीम, बनु अदी, बनु अब्बास, बनु उमैया। दुरुस्त जवाब है डी, बनु उमैया। उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबुल आस बिन उमैया। बैर रोमा किसने खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। दुरुस्त जवाब है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। बैर रोमा मीठे पानी का कुआं था जो एक यहूदी की मलकियत था, जो लोगों को पीने का पानी कीमतन महंगा देता था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इसे खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ करेगा, इसको जन्नत में इससे बेहतर इनाम मिलेगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया। अहद उस्मानी में फितनों का महवर शख्स कौन था? अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन सबा, उमैया बिन खलफ, काब बिन अशरफ। दुरुस्त जवाब है अब्दुल्ला बिन सबा। ये पहले यहूदी था, बाद में मुसलमान हो गया। ये शरारत और फितना फैलाने में माहिर था। इसने बनु उमैया और बनु हाशिम की पुरानी अदावत को फिर से जिंदा करने की कोशिश की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीला से ताल्लुक़ रखते थे? बनु मखजूम, बनु हाशिम, बनु असद, बनु हवाज़न। दुरुस्त जवाब है बी, बनु हाशिम।
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے، انہی کی نسبت سے آپ کا قبیلہ بنو ہاشم کے نام سے معروف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبرانی نام کیا ہے؟ رافیل، حنان، نادر، فارکلیت۔ درست جواب ہے فارکلیت۔ فارکلیت عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سکون دینے والا۔ عبرانی زبان جسے انگلش میں ہیبریو لینگویج کہتے ہیں، یہودیوں کی مذہبی زبان ہے اور اسرائیل میں بولی جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلہ سے تھا؟ بنو مخزوم، بنو عدی، بنو اسد، بنو حوازن۔ درست جواب ہے ڈی، بنو حوازن۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے برس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال۔ درست جواب ہے بی، 2 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے تھے جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں رہے۔ شام کے پہلے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفر کون تھے؟ حضرت ابو طالب، حضرت عباس، حضرت امیر حمزہ، حضرت ابو بکر۔ درست جواب ہے حضرت ابو طالب۔ شام کا پہلا سفر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا غلام شام جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سفر تھا؟ یاسر، کیسر، میسرا، ایوب۔ درست جواب ہے سی، میسرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے صحابی کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ، حضرت اسامہ بن زید۔ درست جواب ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے غلام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آزاد کرایا اور بعد میں اپنی پھوپھی زاد بہن زینب سے ان کی شادی کر دی، لیکن نباہ نہ ہو سکا اور طلاق ہو گئی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کر لی۔ اسی تناظر میں حضرت زید کا ذکر سورہ احزاب میں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کتنے سالوں پر محیط ہے؟ 10 سال، 11 سال، 12 سال، 13 سال۔ درست جواب ہے 10 سال۔ 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی اور 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس طرح 622 سے 632 عیسوی 10 سال کا عرصہ مدنی زندگی پر مشتمل ہے۔ ابو جہل کس غزوہ میں قتل ہوا؟ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خیبر میں، غزوہ خندق میں۔ درست جواب ہے غزوہ بدر میں۔ ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا۔ 2 نوجوانوں نے غزوہ بدر میں اسے شدید زخمی کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو کس نے قتل کیا؟ حضرت بلال، حضرت انس، حضرت ابو بکر،
حضرت علی؟ درست جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ شاہ نجاشی کے دربار میں کس نے تقریر کی؟ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت جعفر تیار، حضرت ابو بکر؟ درست جواب ہے سی، حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو آپ مہاجرین کے قائد تھے۔ شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں آپ نے بہت زبردست تقریر فرمائی۔ آپ جنگ موتا میں مسلمانوں کے سپہ سالار تھے اور اسی جنگ میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو طیار یعنی تیز اڑنے والا جنت کی طرف کا لقب عطا فرمایا۔ طائف میں کون سا قبیلہ آباد تھا؟ بنو ہاشم، بنو ثقیف، بنو کنانہ، بنو حوازن؟ درست جواب ہے بی، بنو ثقیف۔ یہ بہت جنگجو قبیلہ تھا۔ اموی دور کے عامل حجاج بن یوسف کا تعلق بھی اسی قبیلہ سے تھا۔ واقعہ معراج کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ اسراء، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ حجرات، سورہ مدثر؟ درست جواب ہے سورہ اسراء۔ یہ ایک مکی صورت ہے جس میں پیغمبر اسلام کے اس سفر کا ذکر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا۔ اسراء بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اور پھر وہاں سے آسمانوں پر آپ کو معراج کرائی گئی۔ اس سورہ کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس میں قوم بنی اسرائیل کی داستانیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ اول کیا تھا؟ خانہ کعبہ، مسجد نبوی، بیت المقدس، مسجد قباء؟ درست جواب ہے بیت المقدس۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مسلمان پہلے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے۔ پھر تحویل کعبہ کا حکم آیا اور مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ بیت عقبہ اولا میں کتنے لوگ تھے؟ 10، 12، 14، 15؟ درست جواب ہے 12۔ یثرب کے لوگ ہر سال حج کرنے مکہ آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، 6 آدمی مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال حج کے موقع پر 12 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے وقت کسے اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی؟ درست جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنے بستر پر سلایا اور حکم دیا کہ لوگوں کی امانتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی گئی ہیں ان کے مالکوں کو سپرد کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے مابین بھائی چارے کا معاہدہ کرا دیا، یہ کیا کہلایا؟ صلح حدیبیہ، مواخات مدینہ، میثاق مدینہ، حلف الفضول؟ درست جواب ہے مواخات مدینہ۔ ہجرت کے بعد درپیش سب سے بڑا مسئلہ آباد کاری کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو رشتہ اخوت میں منسلک کر دیا، ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ دنیا کا پہلا تحریری دستور کون سا ہے؟ قرارداد مقاصد، صلح حدیبیہ، میثاق مدینہ، خطبہ حجۃ الوداع؟
درست جواب ہے سی، میثاق مدینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قبائل خصوصاً یہودیوں سے معاہدہ کیا، اسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ یہ پہلا تحریری دستور تھا، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دی ورلڈ، جو 622 عیسوی میں ہوا۔ لوگ میگنا کارٹا کو فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، حالانکہ یہ 1215 میں ہوا تھا، جو انگلستان کے بادشاہ کے زمانے میں ہوا تھا۔ پہلا تحریری دستور تاریخ کے مطابق میثاق مدینہ ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتب کیا۔ مسجد نبوی کے لیے جگہ کس نے خریدی؟ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے۔ درست جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ مسجد نبوی جس جگہ قائم کی گئی وہ دراصل 2 یتیموں کی زمین تھی۔ ورثاء اور سرپرست اسے ہدیہ کرنے پر بضد تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا معاوضہ وہ زمین قبول ہی نہ فرمائی، اس کی قیمت طے پائی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ 113، 213، 313، 413۔ درست جواب ہے 313۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، امیہ بن خلف۔ درست جواب ہے ابو جہل۔ ابو جہل جس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا، غزوہ بدر میں کفار مکہ کا سپہ سالار تھا اور اسی غزوہ میں یہ قتل ہو گیا۔ قرآن پاک میں کس غزوہ کو یوم الفرقان کہا گیا ہے؟ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خیبر، غزوہ حنین۔ درست جواب ہے غزوہ بدر۔ فرقان عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے حق اور باطل کا فرق بتانے والا۔ غزوہ بدر کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کہا گیا ہے، حق اور باطل میں فرق کا دن۔ اس غزوہ میں کفار مکہ کو شکست فاش ہوئی۔ مشہور منافق عبداللہ بن ابی غزوہ احد میں کتنے لوگوں کے ساتھ واپس چلا گیا؟ 100، 200، 300، 400۔ درست جواب ہے 300۔ عبداللہ بن ابی جس کو رئیس المنافقین بھی کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے یہاں کے لوگوں نے اسے اپنا سردار منتخب کر لیا تھا، صرف تاج پوشی کی رسم باقی تھی، اس لیے یہ دل میں بغض اور عناد رکھتا تھا۔ غزوہ احد میں یہ 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کا نام کیا تھا؟ ابو سفیان، اکرمہ بن ابو جہل، وحشی ابن حرب، صفوان۔ درست جواب ہے وحشی ابن حرب۔ وحشی ابن حرب نے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزے سے وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے؟ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ احزاب۔ درست جواب ہے غزوہ احد۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ تبوک، غزوہ احزاب، غزوہ حنین، غزوہ خیبر۔ درست جواب ہے غزوہ احزاب۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں کافی قبائل نے حصہ لیا۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں جماعت یا پارٹی کو۔ احزاب کے نام سے قرآن پاک میں ایک سورہ بھی ہے جس میں اس غزوہ کا احوال بیان کیا گیا ہے۔
غزوہ احزاب میں کس کی تجویز پر خندق کھودی گئی؟ حضرت بلال حبشی، حضرت سلمان فارسی، حضرت علی، حضرت عثمان۔ درست جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بہت جلیل القدر صحابی تھے، آپ کی تجویز پر غزوہ احزاب میں خندق کھودی گئی۔ صلح حدیبیہ کب طے پایا؟ 4 ہجری، 5 ہجری، 6 ہجری، 7 ہجری۔ درست جواب ہے 6 ہجری۔ بیعت رضوان کس صحابی کے لیے ہوئی؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ درست جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر مکہ میں بھیجا، لیکن ان کو ادھر روک لیا گیا۔ مسلمانوں کو خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں آپ کو شہید نہ کر دیا گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تمام جان نثاروں سے بیعت لی کہ جب تک حضرت عثمان کا قصاص نہیں لیں گے اس جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس ملک کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت نامہ پھاڑا، اس کا نام کیا تھا؟ نجاشی، خسرو پرویز، کیسر، مقوقس۔ درست جواب ہے خسرو پرویز۔ خسرو پرویز شہنشاہ ایران نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو پھاڑا تھا اور بعد میں اس کے بیٹے نے ہی اس کو قتل کر دیا اور بادشاہی اس کی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ غزوہ خیبر میں مرہب کو کس نے قتل کیا؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ درست جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مرہب یہودیوں کا مایہ ناز جنگجو سردار تھا، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ مسلمانوں کی پہلی غیر عرب قوم سے کون سی جنگ ہوئی؟ بدر، حنین، خیبر، موتا۔ درست جواب ہے جنگ موتا۔ جنگ موتا روم کے عیسائیوں کے خلاف لڑی گئی، بہت اہم جنگ تھی۔ 3 مسلمان سپہ سالار شہید ہو گئے اور پھر حضرت خالد بن ولید نے قیادت سنبھالی اور رومیوں کو شکست سے دوچار کیا۔ مکہ کب فتح ہوا؟ 6 ہجری، 7 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری۔ درست جواب ہے 8 ہجری۔ ہجرت کے 8ویں سال 630 عیسوی میں مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کے فوراً بعد کون سا غزوہ ہوا؟ غزوہ حنین، غزوہ تبوک، غزوہ احد، غزوہ موتا۔ درست جواب ہے غزوہ حنین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کس سنہ ہجری میں فرمایا؟ 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری، 11 ہجری۔ درست جواب ہے 10 ہجری۔ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ انسانی حقوق کا اولین اور مثالی منشور ہے۔ حجۃ الوداع کے لیے مدینہ سے روانگی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس پر سوار تھے؟ خچر پر، گھوڑے پر، اونٹنی پر، ہاتھی پر۔ درست جواب ہے اونٹنی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے جس کا نام قصوہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مقام پر اس دار فانی سے کوچ فرمایا؟ خانہ کعبہ، بیت المقدس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، مقام بدر۔ درست جواب ہے سی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض الموت کی علامات کیا تھیں؟ بخار، سر درد، کمزوری یا یہ تمام؟ درست جواب ہے تمام۔ بخار، سر درد اور کمزوری یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض الموت کی علامات تھیں۔
किस सहाबी को शायर रसूल कहा जाता है? हजरत मसब को, हजरत सलमान को, हजरत अबू हुरैरा को, हजरत हस्सान को। दुरुस्त जवाब है हजरत हस्सान। आपका पूरा नाम हजरत हस्सान बिन साबत रजी अल्लाह तआला अन्हो था। आपका ताल्लुक कबीला बनु खजरज से था। हैवानों की बोलियां समझने वाले नबी का नाम बताएं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आप अल्लाह के बड़े बरगजीदा नबी थे। आप जानवरों की बोलियां समझ जाते थे, हवा पर भी आपका काबू था और जिन भी आपके ताबे थे। कुरान पाक का सबसे पहले किस जबान में तर्जमा हुआ? उर्दू, फारसी, लातीनी, जर्मन। दुरुस्त जवाब है फारसी।